अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तआला फ़िल कुरानिल करीम क़ाल अलम अक़ुल लक इन्नक लन तस्ततिअ मइय सब्रा। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने कहा ना था कि तुम मेरे साथ कभी सब्र ना कर सकोगे। क़यामत के दिन कुरान अपने कारी के लिए इज्जत, नूर और बुलंदी का जरिया बनेगा। जो कुरान पढ़ेगा, सीखेगा और उस पर अमल करेगा, उससे इज्जत का ताज पहनाया जाएगा, जन्नत के दर्जात अता किए जाएंगे और उसके वालिदैन को भी ऐसा नूरानी लिबास दिया जाएगा जिसकी चमक सूरज की रोशनी जैसी होगी। मगर ये एजाज सिर्फ याद करने से नहीं बल्कि कुरान को समझने, इस पर अमल करने से हमें हासिल होना है। आज हम अगर दुनियावी तालीम पर बेपनाह खर्च करते हैं तो क्या हम बच्चों को कुरान सीखने के लिए फैसिलिटेट कर रहे हैं? नंबर 77 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसमें खिज़र अलैहिस्सलाम कैसे बात कर रहे हैं। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मैंने नहीं कहा था इस आपसे कि आप बेशक हरगिज सब्र ना कर सकेंगे? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर मैंने पूछा आपसे किसी चीज़ के बारे में तो इसके बाद आप मजीद मुझे साथ मत रखिएगा। अब वो दोबारा जब वो करते हैं, पूछते हैं उनसे, तो खिज़र अलैहिस्सलाम को मूसा अलैहिस्सलाम ये बात कह देते हैं कि अब इसके बाद अगर मैंने पूछा तो आप जो है ना मुझे अपने साथ न रखिएगा, और क्योंकि आप पूरे उज़र को पहुंच चुके हैं मेरी तरफ से। अल्लाह ताला ने सूरह कहफ की आयत 60 से 82 में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया। ये एक ऐसा वाक़या है जो इल्म, सब्र और तकदीर के राज़ों को समझने की अमली तरबियत देता है। इस किस्से में 3 अहम वाक़यात बयान किए गए हैं जो बज़ाहिर थोड़े डिफरेंट लगते हैं, लेकिन उनकी हकीकत खैर और हिकमत पर मबनी है। पहला वाक़या जो दोनों के दरमियान जब वो साथ होते हैं तो पेश आता है, तो वो क्या होता है कि मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार होते हैं। अचानक खिज़र अलैहिस्सलाम कश्ती का एक तख्ता निकाल कर उसे ऐबदार कर देते हैं, सुराख कर देते हैं, आप समझ लें। मूसा अलैहिस्सलाम उनको कहते हैं, वो हैरान होते हैं, पहले उनको कहते हैं कि ये कैसा जुल्म है, यानी कि कश्ती वाले तो सब डूब जाएंगे। लेकिन बाद में खिज़र अलैहिस्सलाम उसकी वजाहत करते हैं कि एक बादशाह जो है वो सालिम कश्तियों का ज़बरदस्ती गसब कर रहा था, और अगर ये कश्ती सालिम रहती तो वो उसको भी छीन लेता, इसलिए उसे ऐबदार किया गया है ताकि वो मालिकों के पास ही रहे जो उसके असल मालिक हैं। दूसरा वाक़या आता है बच्चे का कत्ल। एक मकाम पर खिज़र अलैहिस्सलाम एक मासूम बच्चे को कत्ल कर देते हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम सख्त एतराज़ करते हैं कि ये कत्ल नाहक आपने क्यों किया। लेकिन बाद में खिज़र अलैहिस्सलाम वजाहत करते हैं कि ये बच्चा बड़ा होकर अपने वालिदैन के लिए वबाल जान बनने वाला था, और अल्लाह ताला ने चाहा तो इसके बदले अल्लाह ताला उन वालिदैन को नेक और सालेह औलाद अता फरमाएंगे, इसलिए मैंने उस बच्चे को कत्ल कर दिया। तीसरा वाक़या जो होता है दीवार की तामीर है। खिज़र अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम एक बस्ती में पहुंचते हैं जहाँ के लोग इन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं देते। वहाँ पर एक दीवार गिरने के करीब होती है, लेकिन खिज़र अलैहिस्सलाम जो है वो उसे बगैर मुआवजे के ठीक करके खड़ा कर देते हैं दोबारा से। तो मूसा अलैहिस्सलाम उस पर हैरत का इजहार करते हैं कि जब ये बस्ती वालों ने हमारी मेहमान नवाजी नहीं की तो आप मुफ्त में उनका काम क्यों कर रहे हैं। बाद में खिज़र अलैहिस्सलाम बताते हैं उनको कि इस दीवार के नीचे 2 या 3 बच्चों का खजाना दफन था। अगर ये दीवार गिर जाती तो वो खजाना जालिम लोगों के हाथ आ जाता, और अल्लाह ताला का जो चाहत थी अल्लाह ताला की वो ये थी कि जब वो बच्चे बाले हो जाएं तब वो अमानत अपनी यहाँ से हासिल कर। अब इससे 2-3 चीज़ें हमें पता लगती हैं कि हुसूल इल्म के लिए सब्र कितना ज़रूरी है। सब्र से, बर्दाश्त से काम लेना है और इल्म सीखते जाना है। यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया गया था उनके सब्र का, लेकिन वो जल्दबाजी कर गए। हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए बल्कि अल्लाह की हिकमतों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। और फिर जैसे इन वाक़यात में या हमारी ज़िंदगी में बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ें ऐसी हो रही होती हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, बज़ाहिर वो हमें नुकसानदार लग रही होती है, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके पीछे जो है वो बेहतरीन भलाई छुपाई होती है हमारे लिए। आयत नंबर 83 to 101 तक जुल्करनैन जो नेक बादशाह था, अदल और इंसाफ का नमूना था, उसके बारे में अल्लाह ताला ने आयात उतारी। इस वाक़ये को जो इस सूरा में बयान किया गया
تو ذوالقرنین کے بارے میں ہم تھوڑا سا جان لیتے ہیں کہ وہ ایک نیک، عادل اور طاقتور بادشاہ تھے جنہیں اللہ نے عظیم حکمرانی اور وسائل کی طاقت سے نوازا تھا، لیکن ان سب نعمتوں کے باوجود وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے تھے اور ہمیشہ شکر گزار رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی کہ وہ اپنی طاقت اور اختیارات کو کس طرح استعمال کرتے ہیں، اور ذوالقرنین نے ہر موقع پر عدل، دیانت اور اللہ کے خوف کے مطابق ہی فیصلہ کیا۔ ذوالقرنین کے 3 بڑے مارکے تھے۔ پہلا مارکا تھا ان کا کہ ذوالقرنین سب سے پہلے مغرب کی طرف نکلے، جہاں وہ ایک ایسی قوم پر پہنچے جو سمندر کے کنارے بستی پر تھی، ایک بستی تھی۔ اللہ نے انہیں اختیار دیا کہ وہ چاہیں تو لوگوں پر سختی کریں یا نرمی برتیں۔ اس موقع پر ذوالقرنین نے عدل و انصاف کا بہترین اصول پیش کیا: جو نیک اور صالح لوگ ہوں گے ان کے ساتھ نرمی برتی جائے گی، لیکن جو نافرمان اور ظالم ہوں گے انہیں سخت سزا دی جائے گی، اور اصل بدلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ یہ 3 فیصلے تھے جنہوں نے کیے۔ یہ اصول جو ہیں جو انہوں نے لاگو کیے وہاں پہ، ایک مثالی حکمران کی پہچان ہے کہ وہ طاقت کو ظلم کے بجائے عدل کے لیے استعمال کرے۔ دوسرا مارکا تھا ان کی مشرق کی طرف پیش قدمی۔ ذوالقرنین پھر مشرق کا سفر کیا، جہاں وہ ایسے لوگوں پر پہنچے جن کے پاس سورج کی تپش سے بچنے کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ ان کے پاس نہ کپڑے تھے، نہ پناہ گاہیں تھی، اور نہ ہی کوئی ترقی یافتہ وسائل تھے۔ ذوالقرنین نے انہیں آباد کرنے اور ترقی دینے کی کوشش نہیں کی، بلکہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہر قوم اپنی حالت خود بہتر کر سکتی ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ جب تک ہم اپنے اوپر محنت نہیں کریں گے اس وقت تک ہماری درستگی نہیں ہو سکتی۔ اور بعض اوقات اللہ کی حکمت یہی ہوتی ہے کہ کچھ قومیں فطری زندگی گزارے، یہ بھی بات ہو سکتی تھی۔ اور تیسرا مارکا تھا یاجوج ماجوج کی سرزمین۔ ذوالقرنین نے تیسری مہم میں ایک ایسی قوم کو پایا جو یاجوج و ماجوج کے حملوں سے سخت پریشان تھی۔ یاجوج و ماجوج ایک ایسی قوم تھی جو تباہی اور بربادی مچاتی تھی۔ اس قوم نے ذوالقرنین سے مدد طلب کی کہ وہ انہیں یاجوج ماجوج سے بچائیں۔ ذوالقرنین نے ان کی مدد قبول کی، لیکن انہوں نے کوئی ظالمانہ ٹیکس سے مفاد حاصل نہیں کیا، بلکہ انہیں خود محنت کرنے پر آمادہ کیا۔ انہوں نے کہا، اللہ نے مجھے جو طاقت دی ہے وہی میرے لیے کافی ہے، بس تم محنت کرو اور میرے ساتھ مل کر ایک مضبوط دیوار تعمیر کرو۔ اس کے بعد انہوں نے لوہے اور تانبے کی ایک دیوار تعمیر کی جو یاجوج ماجوج کے حملوں کو روکنے کے لیے ایک مضبوط رکاوٹ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ میں، کہ وہ بن گئی۔ اور اس واقعے سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں کہ ایک سچا حکمران جو ہے نہ صرف اپنی طاقت کا صحیح استعمال کر سکتا ہے، بلکہ وہ اپنی رعایا کو خود کفیل بھی بناتا ہے، نہ کہ انہیں سستی اور کاہلی میں مبتلا کرتا ہے۔ مفسرین کے مطابق ذوالقرنین ایران کے بادشاہ سائرس اعظم قبل مسیح میں ان کا دور حکومت عروج پر تھا، 539 سے 549 تک۔ انہوں نے فارس کی 2 بڑی ریاستوں میڈیا اور فارس کو متحد کر کے ایک طاقتور ایرانی سلطنت قائم کی تھی۔ ان کے تاج میں 2 سینگ تھے جو 2 ریاستوں کو متحد کرنے کی علامت تھی، اس لیے انہیں ذوالقرنین یعنی 2 سینگوں والا کہا جاتا تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ذوالقرنین کوئی اور شخصیت ہو، لیکن ان کے عدل، دیانت اور انصاف کی حکمرانی قرآن نے ہمیشہ کے لیے ایک نیک حکمران کا معیار بنا دیا، اس سورہ میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ایک اور بات بھی جو یہاں سیکھنے کی ہے وہ یہ کہ طاقت اور اختیار اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس سٹیج پہ پہنچایا ہے اور ہمارے نیچے ہمارے کوئی ماتحت ہے، ہمارے بچے ہیں یا ہمارے گھروں میں کام کرنے والے افراد ہیں جو آتے ہیں کام کرتے ہیں، اس پر بھی، ان لوگوں پر بھی ہم طاقت اور اختیارات استعمال نہ کریں، بلکہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حدود میں رہتے ہوئے ان سب کے ساتھ بہترین سلوک کریں۔ اور حکمران کا جو اصل امتحان ہوتا ہے وہ اس کے انصاف کا ہوتا ہے کہ طاقت اور اختیار پا کر کیا وہ انصاف پر قائم رہتا ہے، عدل کا حکم دیتا ہے۔ سورہ مریم یہ مکی سورہ ہے جو 6 رکوع اور 98 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 10 انبیاء کرام علیہم السلام پر اللہ تعالیٰ کے مختلف انعامات اور ان کی دعاؤں کی قبولیت کا ذکر ہے۔ یہ سورہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا سے شروع ہوتی ہے، جنہوں نے بڑھاپے میں اولاد کے لیے دعا کی اور اللہ نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں بیٹا عطا فرمایا۔ اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کے واقعے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا معجزہ بیان کیا گیا ہے۔ اور سورہ مریم میں توحید، قیامت، جنت و دوزخ، اللہ کی رحمت اور نیکوکاروں پر اللہ کے انعامات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اس سورہ میں ہمارے لیے واضح کیا گیا ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کی دعا سنتے ہیں اور پھر ان کی رہنمائی بھی فرماتے ہیں اور ان پر اپنی نعمتیں بھی نازل کرتے ہیں۔ یہ سورہ شروع ہوتی ہے
کاف ہا یا عین صاد، یہ آپ کے پروردگار کی اس رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی جب زکریا نے اپنے پروردگار کو چپکے چپکے پکارا۔ دعا مانگنے کا ایک طریقہ، ایک رول اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتارا کہ دعا جو ہے وہ چپکے چپکے اپنے پروردگار سے مانگی جائے گی، خاموشی سے، صرف میرا اور میرے رب کا رابطہ ہوگا۔ اور کہا میرے پروردگار، میری ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی اور بڑھاپے کی وجہ سے سر کے بال سفید ہو گئے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انہوں نے کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ سے کہی، تاہم اے میرے پروردگار میں تجھے پکار کر کبھی محروم نہیں رہا۔ ہم اپنا جائزہ لیں یہاں پہ کہ کیا ہماری بھی یہی کیفیت ہے جو ہم اتنی نعمتیں پا کر اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ہم ٹھیک سے شکر بھی ادا نہیں کر پاتے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے مانگ کر کبھی بھی محروم نہیں ہوا۔ کیا ہم نے ایسی دعا مانگی جو ہمیشہ قبول ہوتی ہے؟ کیا ہمارے دعا مانگتے ہوئے ہمارا دل کہاں تھا؟ کیا اس کا رابطہ اللہ سے تھا؟ کیسی تھی میری کیفیت جب میں اللہ سے مانگ رہی تھی؟ وہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ میں آپ سے مانگ کے کبھی محروم نہیں ہوا۔ تو ہم اپنی جو ہے وہ اپنے آپ کو دیکھ لیں، لیکن ہم تو ہر وقت شکایتیں ہی کرتے رہتے ہیں، اتنا کچھ پانے کے باوجود بھی کوئی مشکل پریشانی آ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں وائی می، میرے ساتھ ہی کیوں ایسا ہوتا ہے ہمیشہ؟ لیکن ہم اپنی باقی نعمتوں کو بھول جاتے ہیں، اپنے آس پاس کی، ہمارا اوڑھنا بچھونا، پہننا، کھانا پینا، آنا جانا، نرم بستر، یہ سارے جو ہیں وہ کس چیز کی علامت ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں اور نعمتیں ہیں مجھ پر۔ یہ مجھے دیکھنا ہے، آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کہاں ہیں۔ اور پھر اگلی آیات میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے رب، میں اپنے بعد اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، پس تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی، اور اے میرے رب اسے اپنا پسندیدہ بنا۔ یہاں سے ہمیں ایک اور بات بھی پتہ لگتی ہے، وہ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے جو اولاد دے تو اس کو اپنا پسندیدہ بنا لے۔ کیا ہم نے اپنی اولادوں کو اللہ کا پسندیدہ بنا لیا ہے؟ کیا ہم اس کے لیے محنت اور کوشش کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کی دعا کو بیان فرمایا ہے جو انتہائی رقت آمیز اور عاجزی انکساری پر مشتمل ہے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام ایک نبی اور اللہ کے برگزیدہ بندے تھے۔ انہوں نے تنہائی میں اللہ سے مناجات کی اور اپنی دعا کا آغاز اللہ کی رحمت اور کرم کی یاد دہانی سے کیا کہ وہ ہمیشہ اللہ سے جو بھی مانگتے ہیں اللہ انہیں مایوس نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی رحمتوں کا واسطہ دے کر ہم نے اللہ سے مانگنا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام یہ پر یہ فکر لاحق تھی کہ ان کے بعد دین کی دعوت کا کام کون کرے گا۔ انہیں اپنے رشتہ داروں پر اعتماد نہیں تھا کیونکہ وہ دین کے لیے مطلوبہ اخلاص اور اہلیت نہیں رکھتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ سے ایک نیک صالح اور دین کا وارث بیٹا اس کے لیے دعا کی۔ ایک اور حقیقت ہمیں یہاں ہمارے لیے واضح ہوتی ہے کہ اولاد کا طلبگار ہونا محض ذاتی خواہش نہیں بلکہ ایک اعلیٰ مقصد کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ سے جب دعا مانگیں اولاد کے لیے تو اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا وارث عطا فرما جو تیرے دین کی سربلندی کا باعث بنے۔ زکریا علیہ السلام نے بیٹے کے لیے محض دنیاوی جانشینی کے لیے نہیں بیٹا مانگا تھا بلکہ نبوت کے مشن کو جاری رکھنے کے لیے دعا کی تھی۔ زکریا علیہ السلام نے اللہ کی قدرت پر کامل یقین رکھتے ہوئے عرض کیا کہ میری بیوی بانجھ ہے، یعنی ظاہری اسباب اللہ تعالیٰ مجھے نظر نہیں آتے، اولاد کا ہونا ناممکن ہے، لیکن وہ جانتے تھے یہ بات کہ اگر اللہ چاہے تو تمام ظاہری اسباب بھی درست ہو سکتے ہیں اور اللہ جو چاہے وہ عطا کر سکتا ہے۔ تو جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا معجزہ بھی اس صورت میں بیان ہوا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی کو ان کے لیے درست فرما دیا۔ پھر انہوں نے اللہ سے جو دعا کی اس میں وہ ایسا وارث مانگ رہے ہیں اللہ سے جو ان کا بھی وارث ہو، یعنی دین کی سربلندی کا ذریعہ ہو، اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو جو دین کی تبلیغ کا کام جاری رکھ سکے۔ اور ساتھ یہ بھی عرض کیا کہ اے میرے رب اسے اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے، یعنی وہ دین کا سچا دائی اور اللہ کا محبوب بندہ بن جائے، یعنی کہ ان کے مشن کو، جو دین پھیلانے کا مشن ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، ہر نبی کو دین پھیلانے کا مشن ملتا ہے، دائی ہوتا ہے وہ، تو اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس مشن کو کوئی نہ روک سکے، اس میں کوئی خلل نہ آئے۔ کیا ہم نے اپنے بچوں کی تربیت ایسے کر لی ہے؟
کیا ہم نے ان کو ان کا اصل مشن بتا دیا ہے؟ جس مشن کو دے کر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، انہوں نے بہترین طریقے پر اس مشن کو مکمل کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر، یعنی ہم پر، ہم ماؤں پر، ہمارے بیٹوں پر، ہمارے ہسبینڈز پر، ہماری آل اولاد پر اللہ تعالیٰ نے وہ رکھ دی کہ اب تم نے یہ کام کرنا ہے۔ تو ہم اپنا جائزہ لے لیں کہ کیا یہ کام ہم کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ دعا اللہ پر توکل، عاجزی اور انبیاء کی جو فکر آخرت ہوتی ہے اس کی یہ بہترین مثال ہے، اور یہ ہر نیک انسان کے لیے ایک بہترین واقعہ ہے اس میں۔ پھر ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ دعا میں عاجزی اور انکساری بہت ضروری ہے، دعا کے آداب میں شامل ہے۔ کیا آداب ہیں دعا کے؟ پہلے اللہ تعالیٰ کی بہترین تعریف کرنی ہے، دل کو حاضر رکھ کر بہترین تعریف کرنی ہے، اور پھر اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ آیت نمبر 7 to 11 میں ایک اور بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے والے جو ہیں وہ کبھی بھی محروم نہیں ہوتے۔ جواب میں فرمایا، زکریا ہم تمہیں ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اس سے پیشتر اس نام کا کوئی دوسرا آدمی ہم نے پیدا نہیں کیا۔ آپ دیکھیں کہ یہ نام اللہ تعالیٰ نے ان کا خود رکھا، کتنا خوبصورت نام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک سعادت مند بیٹے کی خوشخبری دی جس کا نام یحییٰ رکھا گیا، اور منفرد قسم کا نام تھا جو پہلے کبھی کسی بھی انسان کا نہیں رکھا گیا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک غیر معمولی شخصیت ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص مقصد کے لیے منتخب کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے تعجب کا اظہار کیا کہ ان کے ہاں اولاد کیسے ہوگی جبکہ وہ خود انتہائی بوڑھے ہو چکے ہیں اور ان کی بیوی بانجھ تھی۔ یہ تعجب اللہ کی قدرت پر شک کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ ایک فطری حیرانی تھی، کیونکہ ہم بھی آج کل اگر میڈیکل سائنس میں دیکھیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ لیٹ جو ہو جاتے ہیں، عمر جتنی زیادہ ہو جاتی ہے تو اولاد ہونا مشکل ہوتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر شک نہیں کر رہے تھے بلکہ ان کی فطری حیرانی تھی۔ جیسا کہ کوئی انسان جب کسی غیر معمولی خوشخبری کو سنتا ہے تو وہ مزید تصدیق اور وضاحت چاہ رہا ہوتا ہے، اسی طرح یحییٰ علیہ السلام کا بھی حال تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دیے فرمایا کہ یہ میرے لیے آسان ہے۔ اللہ نے انہیں یاد دلایا کہ پہلے بھی وہ کچھ نہیں تھے، پھر اللہ نے انہیں پیدا کیا، اسی طرح اللہ کسی کو بھی بغیر اسباب کے پیدا کر سکتا ہے۔ زکریا علیہ السلام نے اللہ سے ایک نشانی طلب کی تاکہ وہ مزید سکون اور یقین حاصل کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نشانی ان کو بتائی وہ یہ تھی، وہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں قال رب اجعل لی آیہ، اے اللہ نشانی بنا دے۔ قال فرمایا اللہ تعالیٰ نے آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، کہ آپ جو ہیں وہ مسلسل 3 رات تک لوگوں سے گفتگو نہیں کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیحت کی کہ یہ نشانی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک غیر معمولی علامت تھی جو اس بات کا اشارہ تھی کہ یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ جب یہ وقت آیا تو زکریا علیہ السلام لوگوں کے پاس آئے اور اشارے سے انہیں اللہ کی تسبیح کرنے کی تلقین کی، یعنی اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا اور صبح و شام اس کی یاد میں مشغول رہنا تاکہ ان کے دل مزید اطمینان سے بھر جائیں۔ اور یہ واقعہ ہمیں ایک اور سبق بھی سکھاتا ہے کہ اللہ کی قدرت جو ہے وہ لامحدود ہے، اور اگر کوئی خلوص دل سے اللہ سے مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی محروم نہیں رکھیں گے۔ آیت نمبر 16 سے 40 تک عیسیٰ علیہ السلام کی موجزانہ ولادت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر آپ اس کتاب میں ان کو مریم کا حال سنائیے جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی، اور مریم علیہ السلام کیونکہ بہت نیک تھی اس لیے اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر وہ جہاں پر اللہ کا حکم ہوا مشرق کی جانب وہاں بیٹھ گئی۔ پھر انہوں نے ان سے پردہ کر لیا۔ مریم علیہ السلام ایک نہایت پاک باز خاتون تھی جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص عبادت کے لیے چن لیا تھا۔ وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر عبادت میں مشغول تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا جو ایک حسین و جمیل انسان کی شکل میں ظاہر ہوئے تھے۔
مریم علیہ السلام گھبرا گئی اور کہا اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ یہ ان کے پاکیزہ کردار اور مضبوط ایمان کی علامت تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا فرستادہ ہوں اور تمہیں ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام حیران ہو گئی کہ میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا جبکہ مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اس پر فرشتہ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے لیے یہ بات بہت آسان ہے اور وہ اسباب کا پابند نہیں ہے بلکہ اسباب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ اور یہ بھی حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہ کن کہتے ہیں اور وہ ہو جاتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو مریم علیہ السلام شدید پریشان ہو گئیں کہ لوگوں کو کیا جواب دیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تسلی کے لیے فرمایا کہ جب کوئی تم سے پوچھے تو آپ نے خاموش رہنا ہے اور اپنے اشارہ اس بچے کی طرف کر دینا ہے۔ جب مریم علیہ السلام اپنے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آتی ہیں اپنے قوم کے پاس تو سب بہت حیران ہوتے ہیں اور طرح طرح کے سوالات کرنے لگتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انہوں نے خاموش رہنا ہوتا ہے اور پھر وہ خاموش رہتی ہیں اور بچے کی طرف اشارہ کرتی ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود سے کلام کرتے ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بچپن سے ہی یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ سے یہ کلمات نکلوائے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آیت نمبر 30 میں قال انی عبد اللہ، انہوں نے کہا بے شک میں عبد اللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی بچپن کی پہلی گفتگو تھی جس میں انہوں نے اپنی حیثیت کو واضح کیا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں نہ کہ اس کے بیٹے یا معبود۔ اور بعد میں لوگوں نے اس چیز میں بلا دلیل اختلاف کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یا معبود قرار دیا، حالانکہ اللہ کی عبادت کے لیے وہ بھیجے گئے تھے اور نبی جو ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ میری عبادت کرو بلکہ وہ اللہ ہی کی توحید بیان کرتا ہے۔ یہ اختلاف قیامت کے دن کھل کر سامنے آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ خود فیصلہ فرمائے گا کہ حق پر کون تھا اور باطل پر کون۔ اور ہمارے لیے جو اس میں سے سبق نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں، وہ جو چاہے کر سکتا ہے اور وہ کسی اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اور اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ توحید ہی کو لے کر چلتے ہیں، ان کا مشن توحید کو قائم کرنا ہوتا ہے نہ کہ اپنے آپ کو اللہ کا شریک ٹھہروانا۔ سورہ طٰہٰ مکی سورہ ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے 3 بڑے مراحل بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا دور ہے ان کا ولادت سے مدین روانگی تک کا، جس میں فرعون کے محل میں پرورش ہو رہی ہے ان کی، اور پھر غیر ارادی قتل ان سے ہو جاتا ہے اور پھر وہ دوبارہ مدین کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ دوسرا دور جو ہے وہ مدین سے مصر واپسی اور فرعون سے مقابلہ ہے، جب ان کو نبوت ملتی ہے اور وہ فرعون کو دعوت دینے جاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو معجزات دے کر بھیجتے ہیں۔ تیسرا دور ہے مصر سے صحرائے سینا ہجرت اور وصال کا، بنی اسرائیل کی رہنمائی انہوں نے کی، فرعون کی ہلاکت ہوئی اور ان کے اوپر بہت آزمائشیں آئیں اور اس کے بعد ان کا وصال ہوا۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں اس سورہ کے اندر، اور موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ان پر جو ظہور ہوتا ہے اور اس کے بعد ان کی نشانیاں، یہ سارا انشاءاللہ ہم اس میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور نشانیاں دے کر فرعون کے پاس بھیجا تاکہ وہ اسے سیدھے راستے کی طرف بلا سکیں۔ ان آیات میں موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور اللہ تعالیٰ کے احکامات بیان ہوئے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر واپس جا رہے تھے تو رستے میں ایک جگہ آگ نظر آئی۔ جب وہ وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے پکارا اور وحی نازل فرمائی۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، انی انا اللہ رب العالمین، بس صرف میری عبادت کرو اور نماز قائم کرو تاکہ میری یاد ہمیشہ رہے۔ اور آخرت کی یاد دہانی اللہ تعالیٰ نے ان کو کروائی کہ تاکید کی اس چیز کی کہ وہ قیامت کا دن ضرور آئے گا اور اس کی تیاری سے غافل نہ ہونا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو جو نبوت کی نشانیاں تھیں، ان کے پاس کیا تھا؟ عصا، لاٹھی، اور اس کا کیا معجزہ تھا کہ وہ اژدہا بن جاتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی تو ایک بڑے اژدہا میں تبدیل ہو گئی، اور پھر ان کا ہاتھ روشن ہو جاتا تھا، یہ ایک اور معجزہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو، جب نکالو گے تو وہ چمکدار سفید ہوگا بغیر کسی بیماری کے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کس لیے بھیجا؟ کہ فرعون کو دعوت حق دینی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ بہت سرکش ہو چکا ہے، اسے سیدھے راستے کی طرف بلاؤ اور اللہ کی نشانیاں دکھاؤ تاکہ وہ راہ راست پر آ جائے۔ کیا کہا تھا فرعون نے؟ انا ربکم الاعلی، میں رب اعلیٰ ہوں۔
جو ابھی میں نے واقعہ اوپر سارا آپ کے ساتھ بیان کیا وہ آیت نمبر 1 سے 24 تک تھا. اب آیت نمبر 25 سے 54 تک موسیٰ علیہ السلام کی ایمان افروز دعائیں بھی ہیں، ان کی قبولیت بھی ہے، اور فرعون کے ساتھ ان کا مارکا بھی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان کا سینہ کھول دے، ان کی زبان میں روانی پیدا کر دے، اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ان کے مشن میں شریک کرے. اللہ تعالیٰ نے یہ دعائیں قبول فرمائی اور انہیں فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا تاکہ وہ نرمی سے اسے توحید کی دعوت دے سکیں. موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی قبولیت کا ذکر ہے. جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون جب وہ اس کے پاس گئے تو انہوں نے پہلے جانے سے پہلے انتہائی عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے شرح صدر کی دعا کی تھی، اور پھر اپنی زبان کی روانی کہ اللہ تعالیٰ میری جو بات ہے وہ ان کے دل میں اتر سکے، اور پھر ہارون علیہ السلام کے ساتھ کی دعا کی تھی تاکہ ان کا بوجھ ہلکا ہو جائے، وہ مدد کر سکیں. اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا اور فرمایا، اے موسیٰ ہم نے تم پر پہلے بھی احسانات کیے ہیں. ہم نے تمہیں پیدائش کے بعد فوراً فرعون کے ظلم سے بچایا تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اس دور میں پیدا ہوئے تھے جس دور میں لڑکوں کا قتل ہونا تھا. ہمیں پتہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی بنی اسرائیل کے لیے کہ وہ کیا کرتے تھے. فرعون جو ہے اس کے ساتھی، وہ لوگ لڑکوں کو مروا دیتے تھے اور عورتوں کو زندہ رکھتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس دور میں ہوئی تھی جب لڑکوں کا قتل ہونا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو موسیٰ علیہ السلام کو ان کو بچا لیا اور الٹا فرعون کے محل میں ہی پرورش کروائی. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو کیا نہیں ہو سکتا. جب تم سے ایک قتل ناحق ہو گیا تھا تب بھی ہم نے تمہیں فرعون کے انتقام سے محفوظ رکھا. پھر موسیٰ علیہ السلام سے غلطی سے جو قتل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سرزمین سے نکال دیا. اب تم اور تمہارے بھائی ہارون فرعون کے پاس جاؤ اور اسے نرمی سے توحید کی دعوت دو. ایک اور سبق ہمارے لیے اس میں سے نکلتا ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے بھی نرمی ہی برتنی ہے. تو پھر اس سے کیا ثابت ہوا کہ عام انسانوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، اپنے بچوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ. نرمی کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے نرمی دی گئی اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ لنت لہم، اگر آپ نرم خو نہ ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے. اور اللہ سے دعا کرنے کی ہمیں عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے جانے سے پہلے اللہ سے خاص دعا کی تھی. ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے اللہ سے دعا کرنی ہے، چاہے وہ آسان لگ رہا ہو، چاہے وہ مشکل لگ رہا ہو، چاہے وہ ناممکن لگ رہا ہو، تب بھی ہم نے اللہ سے دعا کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ ناممکن نہیں ہے. کیا آیت ہے قرآن پاک میں؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. آیت نمبر 124 سے 126 میں اللہ تعالیٰ نے غفلت برتنے والوں کا انجام بتا دیا کہ جس نے میری یاد سے اعراض کیا تو اس کے لیے تنگ زندگی کر دوں گا میں، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے. وہ کہے گا، اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اسی طرح ہماری آیات تیرے پاس آئی تھی مگر تو نے انہیں بھلا دیا، تو آج تو ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بات بھی نہیں کریں گے، دیکھیں گے بھی نہیں ہماری طرف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ تنگ زندگی معیشتاً دن کا کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کافر کا اپنی قبر میں عذاب سے دوچار ہونا ہے. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس پر 99 سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں، اور ہر سانپ کے ساتھ 70 زہریلے سر ہوتے ہیں جو اسے قیامت تک ڈھستے رہتے ہیں. استغفر اللہ ربی. اللہ کو بھولنا نہیں ہے، اللہ کو اپنے ہر کام میں شامل حال رکھنا ہے اور مدد صرف اسی سے طلب کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، کبھی نہیں بھولتے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے اپنی زندگی کا چراغ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی تنگی اور اندھے پن سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اس قرآن کے ذریعے منور کر دیں اور ان لوگوں میں شامل فرما لیں جو اللہ کے کلام کو یاد رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں
اور اللہ کو ہر وقت حاضر و ناظر جانتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔